अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और पहला फड्डा हो गया है, पहला एक फॉल आउट हो गया है और वो हुआ है हमारी कोalition गवर्नमेंट ने जो आज शहबाज शरीफ साहब ने किरसा के लिए नाम तजवीज़ दिया था वो उनको वापस लेना पड़ गया। वो आगे वाली सेगमेंट में हम जाके बात करेंगे कि नवीद कमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा। और इसके अलावा आज जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी इमरान खान साहब से उनकी टीम की, आज वो भी हो गई है। गौहर खान साहब मिले हैं, शेर अफजल मरवत साहब मिले हैं, सेनेटर के नाम तजवीज़ कर दिए हैं, कुछ सेनेटर्स के नाम पता है गौहर खान साहब को जो केपी से होने हैं। आज न्यू फेसेस इन द सेनेट नजर आए हैं। 3 मेंबर्स चूज हुए हैं बलूचिस्तान असेंबली से। इस्लामाबाद की सीट पे यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब ठहरे हैं और 2 सिंध से सेनेटर्स नामजद जो हैं वो भी जीत गए हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा की बारी है तो ये नाम तजवीज़ देंगे। इमरान खान साहब ने वो नाम दे दिए हैं। प्लस एक कमेटी बनाने की बात की गई है। उस कमेटी का जो काम होगा वो शेर अफजल मरवत साहब उसको हेड कर रहे हैं। वो कमेटी क्या काम करेगी जरा सुनिए। एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतज़ामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया। बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो हैं इसको फिलफोर हटाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वज़ारत कानून, प्रोसिक्यूशन और ज़िले के पुलिस हुकाम के साथ मिल के हम तमाम केसेस का जायज़ा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूँगा। कल अगर जो ख्वाब हमने सजाए थे कि गंडापुर साहब जब शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं तो कोई मामलात ठीक हो जाएंगे और सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, अब वो जो है वो किस तरह मटीरियलाइज होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आतिफ खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर मिनिस्टर के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये फरमाइएगा कि ये गंडापुर साहब का जाके मिलना वाजिबात के लिए वो बात दुरुस्त है, लेकिन उनकी एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी कल। कुछ उम्मीद न जाहिर हो रही थी, लेकिन आज फिर एक कॉन्फ्रेंटेशनल एक सियासत का जो है वो मेरा ख्याल धावा बोला जा रहा है या उसकी पेश खेमा है। ये कमेटी तश्कील देना, IG को दस्तबरदार करना, जिन्होंने जुल्म ढाए उनको पकड़ना, मतलब यू थिंक यू आर गोइंग इन द राइट पाथ? अपनी ही लोगों से आप लोग अब फिर कॉन्फ्रेंटेशन में आ जाएंगे? बहुत शुक्रिया सना। पहली बात तो यह है कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं, अली अमीन साहब का मिलना और पार्टी का मौक़िफ़। चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सूबे के और चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के। उन्होंने ज़ाहिरी बात है कि अपनी वर्किंग उस हिसाब से अपने सूबे के फ़ंड्स, अपने सूबे के मामलात विफाक से चलाने होंगे, तो वो तो इस सिलसिले में कल मीटिंग हुई थी। मेरी भी कल रात अली अमीन साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि क्या क्या डिस्कशंस हुई। जो आज शेर अफजल मरवत साहब वाली बात है उसमें इस तरह है, मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं। कुछ जो तकरीबन साल सवा साल के करीब जो जितने भी हमारे सूबे में ऑफिसर्स थे, ठीक काम किया, प्रेशर में नहीं आए, लीगल काम किया उन्होंने। कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मुफाद में या पैसों के लिए या पसंद नापसंद की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम किए हैं, उसकी भी ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी पॉलिटिकल इंतकाम लिया जाए या जिसका ये सामने लगे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन जिन अफसरों ने, मुझे पता है ऐसे अफसरों का जिन्होंने हमारे लोगों से लाखों रुपए, एक एक बंदे से लाखों रुपए लिए हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और उनको या नाम कि या आपका नाम हम डाल रहे हैं 9 मई में या आपका नाम हम निकाल रहे हैं 9 मई से, ऐसी बहुत से वाक़यात हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उनसे भी ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए जिन्होंने गलत काम किया है और सिर्फ अपने ज़ात के लिए, पैसों के लिए, रिश्वत के तौर पे या पसंद नापसंद की बुनियाद पे। Are you talking about पुलिस पर्सनल? ये पुलिस की बात आप कर रहे हैं या ये पुलिस के नुमाइंदे हैं जो कि आपको ये जो बता ले रहे हैं? आपके पुलिस, एक्चुअल पुलिस की बात कर रहे हैं या आप और अदारों की बात कर रहे हैं?
نہیں، ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی جو کیسز میں پکڑتے تھے یا تھانوں میں رکھتے تھے یا ایف آئی آرز کرتے تھے یا انویسٹیگیشن کرتے تھے، وہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کرتا تھا نا. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ آپ جس سے بھی پتہ کر لیں، کچھ لوگوں نے بہت ٹھیک کام کیا ہے، مطلب انہوں نے بالکل لائن کراس نہیں کی، قانوناً کام کیا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بہت زیادہ حد سے آگے گزر کے وہ قانون کو اپنے حد سے تجاوز کر کے انلیگل کام کیے ہیں. اچھا عاطف خان صاحب، یہ تو پتا ہے نا کہ lot of your people after 9th May they went into like کوئی مطلب کوئی چھپ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو گیا، لیکن بہت سارے چھاپے مارے جاتے تھے، روز کوئی نہ کوئی اسلحہ برآمد ہو جاتا تھا مراد سعید کے گھر سے، کبھی گاڑی سے، کبھی کیا نہیں. تو یہ کام بھی پولیس ہی کر رہی تھی. اور جس طرح سے علی محمد خان صاحب کو اریسٹ کرنا، پھر چھوڑنا پھر اریسٹ کرنا، یہ بھی آپ کو لگتا ہے پولیس پرسنل کر رہی تھی؟ اس میں بھی کوئی بتا لیا جا رہا تھا یا یہ اکارڈنگ ٹو لا چل رہا تھا معاملہ؟ دیکھیں، وہ تو صاف سی بات ہے کہ پولیس کر رہی تھی. جو اس وقت نگران سیٹ اپ تھا، جو پولیٹیکل پارٹیز کے بیک لوگ تھے، چاہے وہ کے پی گورنمنٹ میں ہوں، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں، پریشر جس کا بھی تھا، لیکن کیا تو انہوں نے ہے نا. رسپانسبل تو وہی آدمی ہوگا جو سامنے کرسی پہ بیٹھا ہو اور جو کہ انلیگل کام کر رہا ہو. اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، وہ تو آگے اس کا کام ہے بتانا. لیکن اگر میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں غلط کام کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے پوچھ گچھ تو مجھ سے ہی ہوگی نا. تو یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں، جو کہ بالکل کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، کے پی میں ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوئے ہیں. سو پیپل ہو اسٹک ٹو دیئر گراؤنڈ، جس طرح سے آپ نے پنجاب کا بھی اگزامپل دیا، جو خواتین ہیں وہاں پر ابھی تک سزائیں کاٹ بھی رہی ہیں اور ان کو ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو جائیں، اینڈ آف کورس خیبر پختونخوا میں بھی یہ معاملہ رہا، لیکن اب تک مراد سعید صاحب کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. کیا اب اس کے بعد وہ سامنے آئیں گے، منظر عام پر آ جائیں گے، حماد اظہر اینڈ مراد سعید؟ کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے، جس طرح میں الیکشن میں بھی نہیں آ سکا، ظاہری بات ہے ضمانت کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے. جب پتہ چلتا تھا کہ ضمانت کے لیے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی گرفتار کرنے کے لیے بہت زیادہ پولیس پہنچ جاتی تھی. تو تقریباً موسٹلی نے ضمانتیں کروا لی ہیں. کچھ شاید اکا دکا رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیگل ظاہری بات ہے وکیلوں سے مشورہ کر کے، پارٹی سے مشورہ کر کے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ عنقریب سامنے آئیں گے. اور جو نارمل پالیٹکس ہے پاکستان کی، جو کہ ہونی چاہیے، ہر ایک آدمی کو حق ہے پالیٹکس کرنے کا، اپنی بات کرنے کا، وہ انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں گے. باقی کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی کسی کو ووٹ دے نہ دے، مخالفت کرے حمایت کرے، لیکن پولیٹیکل پروسیس چلتے رہنا چاہیے. اوکے، پولیٹیکل پروسیس چلتے رہنا چاہیے، لیکن آپ کو جو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ تھا، وہ آج آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے امید تھی، لیکن آج وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے. اب سپریم کورٹ سے التماس بھی کر رہے ہیں، گور خان صاحب التجا بھی کر رہے ہیں، لیکن وہی سپریم کورٹ ہے جس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا انہوں نے نشان چھین لیا. دے آر ناٹ بینگ فیئر ٹو یو. کم از کم قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جو ہیں پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، وہ آپ کے کوئی مقدمات نہ سنیں کیونکہ ہی از بائس. سو آئی مین ود دیٹ ہول بیک گراؤنڈ، یو تھنک آپ کو ملے گا انصاف کوئی سپریم کورٹ سے، کوئی مختلف فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں، ہمیں تو آبویسلی آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں علی ظفر صاحب نے پوری ڈیٹیل ہمیں بتائی، وکلاء اور بھی تھے، اسی کیس کے لیگل ایسپیکٹس بتائے، عمران خان صاحب کی کیسز کے لیگل ایسپیکٹس بتائے. تو وہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. لیکن جو مین ایک بات ہے، دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے، الیکشن ہوا ہے، تو کم از کم اس چیز کا تو پتہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی الیکشن ایسے نہیں ہوا جس کو آپ لوگ ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر لیں، لیکن یہ الیکشن تو الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد اور آج تک اتنے زیادہ کوسچن مارکس ہیں اس پہ. صرف ہمارے نہیں، بہت سی گورنمنٹ کے الائڈ پارٹیز کے اس پہ اعتراضات ہیں، انٹرنیشنل اداروں کے اعتراضات ہیں، میڈیا کے اعتراضات ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس چیز کو تو دیکھیں. بار بار میں یہ کہتا ہوں، جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت تو جمہور عوام کا حق ہوتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنا. لیکن اگر آپ عوام سے وہ حق لے لیں، 5 سال میں ایک ووٹ کا اختیار ہوتا ہے لوگوں کے پاس، وہ 8 فروری کو انہوں نے ایک کو دیا، 9 کو کسی اور کا نکل آیا، فارم 45 میں کوئی اور جیتا ہے، 47 میں کوئی اور جیتا ہے. ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی جب میں جاتا ہوں
تو ان کی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. مطلب اگر اور کسی کو نہیں پتا، ویسے تو ساروں کو پتا ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں، یہ 45 والے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کو خود تو پتا ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا ضرور حساب کتاب ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے ایک کمیشن بنائیں، جو بھی کریں، لیکن کم از کم اس کا ضرور فیصلہ ہونا چاہیے کہ جی ووٹ جس کو پڑے اسی کو اقتدار کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ 180 سیٹیں والا ہمارے مطابق. میں پچھلے دنوں خان صاحب سے ملا جیل میں، وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 20-25 سیٹیں لی ہیں، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ یہ ضرور اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے نا کہ آپ کو 9 مئی کا ایک سانحہ ہے وچ از، اب آپ کو یہ بار بار بابر کرایا جاتا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بابر کرایا گیا ہے کہ دیٹ از انفرگیٹیبل، دیٹ از ناٹ، یو کین ناٹ موو آن فرام دیٹ. بٹ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس ہے، اب موو آن کریں، ٹرائیبیونلز موجود ہیں، وہاں ثبوت لے کے جائیں، فارم 45 ہے یا 47 ہے. الیکشن کمیشن ہیزنٹ بین ویری فیوریبل ٹو یو. اب 26 کو انہوں نے آپ کے گنڈا پور صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے، کیونکہ کفیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذات جو ہیں وہ غلط ظاہر کیے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کے ساتھ اف یو اپلائی دس ہول یہ کہ ایک دم سے کانفرنٹیشنل پالیٹکس بھی ہو اور ٹیبل ٹاک نہ ہو، تو تھنگز ول گیٹ اونلی ورس، نو؟ دیکھیں، اس میں ثنا صاف سی بات یہ ہے کہ کلیئر کٹ شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کہ جی ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے، لیکن یہ صرف الفاظ سے نہیں ہوتا. ان کو کلیئر کٹ اپنے ڈیڈ سے، مطلب کام کر کے بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی سیریس ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے ورکرز نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، مریم بی بھی ان کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے. تو کہاں کی مفاہمت ہوگی؟ مطلب اس طرح تو نہیں چلے گا. اسی طرح اگر باقی چیزیں آپ دیکھ لیں تو علی امین صاحب کو نوٹسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، تو اس طرح تو نہ مفاہمت ہوگی، نہ پراپر جمہوریت ہوگی، نہ ملک آگے بڑھے گا. تو ان کو، کیونکہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، گورنمنٹ میں تو وہ ہیں، ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اگر وہ واقعی اپنے ڈیڈ سے یہ ثابت کریں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، چاہے ہمارے باقی ورکرز کی ریلیز ہو، چاہے ہمارے لیڈران ہوں یا ریزرو سیٹس ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ ان کو پریکٹیکلی ثابت کرنا پڑے گا. تو ہم بالکل آگے چلنے کو تیار ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ مجھ سے سب کچھ چھین لیں اور کہیں کہ جی بس وہ چھوڑو آگے چلو. تو اس طرح کیسے آگے چلے گا؟ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، اس کے اوپر آپ بلڈنگ بناتے رہیں تو وہ تو کیا کچی بلڈنگ ہوگی، کل کو پھر گر جائے گی. اچھا، آج ایک سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی، اور اس پہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے ونر تھے، اب پتہ چلا کہ وہ نون لیگ کے ونر نکل آئے ہیں. اب یہ ری کاؤنٹنگ کو گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ری کاؤنٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، اٹس ناٹ لافل. لیکن آپ خود چاہتے ہیں کہ کچھ حلقے کھولے جائیں. اب یہ کوئی 4 حلقے پہ بات کرتا ہے، کوئی 10 حلقے کی بات کرتا ہے، کوئی آپ لوگ 30% کی بات کر رہے ہیں کہ آڈٹ ہونا چاہیے. اب آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم نے آپ کو رسپانس نہیں دیا ہے. کل آپ پر ایک اور الزام بھی لگا کہ آپ نے یورپین یونین کے اسٹیٹس کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی ہے، جس کو آپ نے ڈینائی کیا. تو آئی مین یو ناٹ گوئنگ اینی ویئر ود دس راؤنڈ اباؤٹ تھیوری کہ احتجاج ہو یا یہ ہو. اور آف کورس پنجاب میں 2 ٹرائیبیونلز بن گئے ہیں، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ دیٹ از ویری ویری لیس، اور اس میں تو عرصہ لگ سکتا ہے. سو ڈو یو ہیو لائک اے کوئک فکس ٹو دس تھنگ؟ کوئی آپ کو دماغ میں ہے کوئی کوئک فکس؟ آسان کام ہے. 10 حلقے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس دن ایک ٹی وی پروگرام میں کہا گیا کہ جی کے پی میں آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے، نون لیگ کے ساتھ تھے. میں نے انہیں کہا 10 حلقے آپ بتا دیں جس میں ہم نے دھاندلی کی ہے، اور 10 حلقے ہم بتا دیتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. اس کا کلیئر کٹ فورینزک کیا جائے، فارم 45 نکالے جائیں، اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے. تو اگر ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے، ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں تھی، یا ہم نے ڈیلیور ٹھیک نہیں کیا، یا ہم نے اور کوئی غلطی تھی. لیکن اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو یہ تو ہم اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی امانت ہے، ان کا ووٹ ہے. اس کے لیے 10 حلقوں نکالیں اور اس کا پراپر آڈٹ کر لیں. اگر میں نے چوری نہیں کی، مجھے کوئی کہے تلاشی دے دو، میں کہوں گا جی میں حاضر ہوں، تلاشی لے لیں. اگر میں نے کوئی چوری کی ہے، میں کہوں گا نہیں میں نے تلاشی نہیں دینی. تو سمپل سی بات ہے، اس سے یہ کریں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ.
لیکن یہ پارٹیز آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو گو دیٹ وے بیکاز اب ظاہر ہے کابینہ بن گئی ہے, میٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں, محمد اورنگزیب صاحب نے چارج دے لیا ایز فائنانس منسٹر, آئی ایم ایف کی ٹیم دورے پر ہے. اگین آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ تھنگز آر ناٹ موونگ اہیڈ فار یو, بٹ ملک میں تو آگے بڑھنا ہے. تو اس کو ہم کیسے بیلنس آؤٹ کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ناانصافی جو ہو چکی ہے کم از کم اس سے آگے بڑھ سکیں. اینڈ آف کورس یو آلسو لرن سو مچ ان دا لاسٹ فیو آئی تھنک منتھس کہ آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا سے آپ نے اپنی حکومت بنائی ہے اور آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وچ از اے گڈ سائن دیٹ یو ہیو میچورڈ. کم از کم آپ کی پالیٹکس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں تو ہم یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں. سو یہ جو میچورٹی آئی ہے, کین اٹ گو فارورڈ, اور کیا عمران خان صاحب اس میچورٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ڈز ہی اسٹل وانٹ کنفرنٹیشن؟ میں آپ کو جتنا بتاؤں, پی ٹی آئی کے جتنے ہمارے لیڈرز ہیں, ورکرز ہیں, ہم کافی سال 1.5 سال سے مطلب ایز پرسنز بھی ہر ایک آدمی نے سیکھا ہے, تجربہ آیا ہے, صبر کم از کم پیدا ہوا ہے لوگوں میں. اسی طرح ایز اے پارٹی بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت سی ظاہری باتیں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہر ایک سے ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم آگے کوشش کریں گے کہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہو اور ہم سیکھ کے آگے چلیں ایز انڈیویجولز بھی اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی. لیکن جو یہ مطلب جو طریقہ ہے نا کہ آپ سب کچھ لے لیں اور کہیں کہ جی جمہوریت کے لیے آگے بڑھیں, مطلب ان کو کم از کم سیریسلی ایک سٹیپ لینا پڑے گا جس سے ہمیں بھی یہ لگے, ہمیں بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ تو یہ آفر کریں گے نا, یہ تو نہیں ہے. اور آفر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی سیٹیں آفر کر دیں خدا نخواستہ یا ہمیں کوئی این آر او دے دیں, کہ ہمیں کم از کم یہ لگے کہ یہ واقعی ایک چیز کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, صرف مٹی پاؤ والا کام نہ کریں. تو پھر بالکل ہم آگے بھی بڑھیں گے, کام بھی کریں گے, اپنی جو بھی ہماری ریزرویشنز ہوں گی وہ بھی بتائیں گے, لیکن سیریس ان کی طرف سے ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. اچھا اوکے نا, میں تھوڑا سا آپ کو پرسنل پالیٹکس کی سائڈ پہ آتے ہیں کہ آپ کی کوئی ان فائٹنگ بھی ہم سن رہے ہیں کہ تیمور جھگڑا صاحب کے کوئی ایشوز ہیں گنڈا پور صاحب سے. تیمور جھگڑا صاحب تھنکس کہ وہ ہرایا گیا ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس وہ فارم 45 موجود بھی ہے, انہوں نے ہمیں بھی دکھایا ہے. تو یہ واٹ از دا جھگڑا بٹوین گنڈا پور صاحب اینڈ تیمور جھگڑا صاحب؟ دیکھیں اس پہ تو میں اسٹریٹ اوے ایک بات کروں گا. واقعی مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کو وہ جو سیٹ ہے اسپیشلی حیات آباد کی, وہ تو 100% پی ٹی آئی کی سیٹ ہے, اور مطلب بہت پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی, اور ان کا ہارنا بہت ان ایکسپیکٹڈ ہے تیمور جھگڑا کا. یہ یہاں تک میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ جی وہ گنڈا پور صاحب نے انہیں ہرایا ہے, تو وہ تو میں اس وجہ سے بلیو نہیں کروں گا کہ گنڈا پور صاحب خود ہماری طرح انڈر گراؤنڈ تھے, وہ تو اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکے. تو اگر وہ ایک آدمی اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکتا, وہ پشاور میں جا کے لوگوں کو ہروائے گا, تو یہ تو بڑی کوئی ان یوزول سی بات ہے. بہرحال پشاور میں ہمارے لوگوں کے ساتھ واقعی ایسی سیٹس ہیں جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی ہرائی گئی ہیں, اور جن سیٹوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں یہ پشاور کی سیٹس بھی ہیں کہ ان کا فورنزک ہونا چاہیے. بلکہ آپ تو آبویسلی دیکھا ہوگا آپ نے بھی, جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ وہ فارم 45 ڈالے, اگلے میرے خیال میں کچھ گھنٹوں تک انہوں نے, کیونکہ وہ جو نقل کی تھی وہ بھی غلط کی تھی, مطلب اس میں بھی صاف غلطیاں نظر آ رہی تھی, اور وہ ان کو ہٹانی پڑ گئی. یہ جو ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں نا, کہ پہلے فارم 45 سے 47 بنتا ہے, انہوں نے فارم 47 پہلے جاری کر دیا اور اس کے مطابق ابھی فارم 45 بنا رہے ہیں اور اس کے رزلٹ جاری کر رہے ہیں, تو اس کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اچھا, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کی رات کو میٹنگ ہوئی ہے گنڈا پور صاحب سے, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آئی جی کو تبدیل کرنے کا جو عمل ہے وہ کتنی جلد ہوگا؟ کیا ان کی ملاقات رہی وزیر اعظم سے, کوئی ان کو واجبات ادا کرنے کی کوئی ٹائم لائن دی گئی ہے؟ واٹ واز ہز لائک پرسپیکٹو؟ وہ تو دیکھیں, یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے. جب انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو نیا پورا آئی جی, چیف سیکرٹری, یہ لوگ لگتے ہیں. ایون نیچے کے جو سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں وہ بھی سارے نیچے لیول کے بھی چینج ہو جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں اس کے لیے, سیٹ اپ کے لیے, الیکشن کے لیے. جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, وہ ساری صوبوں میں, مطلب ابھی سندھ کا بھی چیف سیکرٹری چینج ہو گیا ہے, ہر ایک جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ اپنی, ظاہری بات ہے جن کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول ہو, وہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے, آئی جی کا بھی, چیف سیکرٹری کا بھی, اور یہ تو چلتا رہتا ہے.
یہ جو بھی چیف ایگزیکٹو آتے ہیں وہ اپنی مرضی کا پینل بھیجتے ہیں, 3 ناموں کا فیڈرل گورنمنٹ اس میں سے ایک نام فائنل کر کے چیف سیکرٹری یا آئی جی کا وہ وہاں سے بھیجتی ہے. تو وہ ایک نارمل پروسیس ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی آج ہو جائے یا کل ہو جائے, وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. رائٹ. اچھا, آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا عاطف خان صاحب کہ اب کے پی میں آپ کی حکومت ہے, اب پنجاب میں یو ہیو لائک سائزبل پیپل سٹنگ دیر, اب آپ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, اب یہ آگے چلنے والا معاملہ مطلب واٹ آر دا پری کنڈیشنز, کین وی جسٹ سم اٹ اپ کہ 10 سیٹیں وہ کھلوا لیں, 10 سیٹیں آپ کھلوا لیں, یا کیسز ختم کر دیں, خواتین کو رہا کر دیں, یہ جو سیاسی قیدی ہیں یہ رہا ہو جائیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے کانورزیشن پرائم منسٹر لیول پر ہو سکتی ہے, اور کون کرے گا؟ بالکل, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ساتھ سارے, اوبیسلی ایم این اے جو جتنے بھی اپوزیشن ہمارے ممبرز ہیں وہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں عمران خان صاحب کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ان کے کیسز جو ہیں جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, خواتین ہیں اسپیشلی, وہ بیچاری مطلب اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیلوں میں ہیں. اسی طرح یہ الیکشن مینڈیٹ کی چوری کا جو عمل ہے تو وہ یہ کھول لیں تو ہمیں کیا, کسی کی ذات سے دشمنی تو نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی اور مطلب خدا نخواستہ کوئی خاندانی دشمنی ہے. یہ کچھ چیزیں کر دیں, ہمیں پتہ چل جائے گا, ہم جا کے خان صاحب سے بھی بات کر لیں گے کہ جی اس چیز کے لیے وہ تیار ہیں, اور ہم بھی آگے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن سیریس ایفرٹ ہونی چاہیے. یہ صرف یہ تقریروں میں مفاہمت اور اگلے دن پی ٹی آئی کے ورکروں کو جیل میں ڈالنا, مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا. اوکے, آخر میں سوری لاسٹلی مجھے بتا دیجیے گا عاطف خان صاحب, who do you think is responsible enough from the PTI کہ کون آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جا کے بات کر سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب, غور خان صاحب, like who do you think should be part of this committee that goes and deals with the government? سارے ہمارے سینئر لوگ ہیں, سارے جاتے ہیں, عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں, ان لوگوں سے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ نہیں میٹر کرتا کہ کون بات کرتا ہے, اصل چیز ہے کہ بات کیا ہوتی ہے. تو پہلے تو بات سامنے آئے, پھر اس کے بعد اس کا حل بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مراد سعید صاحب بھی ریسرفیس ہو جائیں گے جلد, اور حماد اظہر صاحب بھی؟ انشاءاللہ اپنے وکیلوں سے, اوبیسلی مجھ سے تو ان کا پرسنلی رابطہ نہیں ہوا, لیکن ظاہری بات ہے وکیل جو ان کو مشورہ دیں گے کہ ان کے کیسز کی اس وقت کیا سٹیٹس ہے, وہ الیکشن سینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوں گے یا ایکسیپٹ ہو جائیں گے, تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ تو وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری کولیشن گورنمنٹس چلتے چلتے نہیں چل پاتی ہیں, اور اگر چل پاتی ہیں تو پھر بہت ساری بارگیننگ ہوتی ہے, کبھی کوئی کسی کی آرم ٹوئسٹنگ ہوتی ہے. لیکن ایک اصولی موقف اپنایا پاکستان پیپلز پارٹی نے. ارسا کے چیئرمین کو جب نامزد کیا گیا, ظفر محمود صاحب 22 گریڈ کے افسر ہیں, اور ان کو نامزد کیا گیا ارسا چیئرمین انڈسٹریل سسٹم اتھارٹی کے چیئرمین. نوید قمر صاحب ٹوک اے ویری ہارش اسٹینڈ ان پارلیمنٹ یسٹرڈے. کیا کہا ذرا وہ سنتے ہیں, پھر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس سے بات کریں گے. And all the powers of the provinces were usurped under that ordinance. A major policy shift was not the authority or the prerogative of an interim government. What saddens me to report also, sir, is not only was it an illegal promulgation of the ordinance, but almost the first act of the present government was to go ahead hurriedly and appoint the chairperson without that law having even come to the assembly floor, without that law having been passed. I would urge the government to immediately withdraw that order. Do not usurp the rights of the provinces, and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one unit era. تاج حیدر صاحب, یہ اگر آپ عوام کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں, وائی دس, یہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو نامنظور تھا؟ کوئی پرسنالٹی میں مسئلہ تھا جن کو نامزد کیا گیا, یا کوئی طریقہ کار غلط تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا عوامی بتا سکیں, عوام کو بتا سکیں, سمجھا سکیں کہ اس پہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے, یہ جو ہے آرڈیننس جو دیا گیا ہے, یعنی اپنے نیشنل اسمبلی یا سینٹ یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی آئین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ کوئی آرڈیننس نہیں دے سکتے جو کہ آئین کے خلاف ہو. یہ جو انہوں نے آرڈیننس دیا تھا, یہ آئین کے آرٹیکل 154 اور 155 سے متصادم تھا.
اور یہ میرے خیال سے اور اس پہ کیئر ٹیکرز نے یہ دیا تھا. عارف الوی صاحب کو بھی اس پہ اعتراض تھا, لیکن وہ جو 10 دن کی مدت گزر جانے کے بعد ایک خود بخود قانون بن جاتا ہے, تو اس کے تحت انہوں نے یہ آرڈیننس بنا لیا, اور اس آرڈیننس کے تحت شہباز شریف صاحب نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ فلاں فلاں کو آپ بنا دیں ارسا کا چیئرمین, ہرچند کہ اگر وہ آرڈیننس ہی آئین کے خلاف ہے اور غیر قانونی ہے تو پھر آپ اس پہ عمل درآمد کر نہیں سکتے. مجھے افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نے غلط مشورہ دیا اور ان پہ یہ آئینی پہلو واضح نہیں کیے کہ جناب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ارسا اس کی جیورسڈکشن میں نہیں آتا. ارسا جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کا حصہ ہے, جس کو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ براہ راست دیکھتی ہے, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پہ یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی آرڈیننس نافذ کر دے اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی ایک فیصلہ اس کے تحت کر دے. ہم نے اس پہ فیصلے پہ احتجاج کیا اور محترم وزیر اعظم کو بتایا کہ آپ یہ جو ہے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس فیصلے کو انہوں نے واپس لے لیا. تاج عہدہ صاحب یہ بات تو سمجھ آتی ہے, لیکن کیونکہ ہماری انٹرم گورنمنٹ رہی کچھ عرصہ اور انہوں نے ایسے کچھ آرڈیننسز پاس کی ہیں, کچھ ایسے بلز بھی پاس کیے ہیں جس میں پہلے یہ تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جو فوجی ہوتا ہے وہ کوئی نادرا کا چیئرمین بن سکتا ہے, جو کہ ہوا. اس کے بعد اور بھی معاملات ایسے ہیں, تو کیا کریے گا ان آرڈیننسز کو ون بائی ون ہمیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے رد کرنا پڑے گا, یا ڈو دے اسٹینڈ ویلڈ انٹل, مطلب کس طرح آپ ان کو ڈیل کریں گے؟ 20 دن کے اندر آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ ان کو تمام کو ریویو کیا جائے گا. اور میرے خیال سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ انہی چیزوں میں لگی رہی, اور جو اس کا اصل کام تھا فری اور فیئر الیکشن, اس کو نظر انداز کرتی رہی, اور اس وجہ سے جو اس کا اصل کام تھا اس میں بھی ناکامی اسے ہوئی اور بدنامی ہوئی, اور یہ غلط کام بھی جو آرڈیننس وغیرہ آئے یہ بھی ساتھ آئے. تو میرے خیال سے جو اصل کام ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور آئین کی اور قانون کی پابندی کی جائے, تو پھر اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اور ہم نے اب تک یہی سنا ہے کہ کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل تو ٹھہرا نہیں سکتے انٹرم گورنمنٹ کو, تو انٹرم گورنمنٹ کا جو یہ پورا سسٹم ہے اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ایک حکومت دوسری حکومت کو ٹیک اوور کرنے کے لیے مطلب ایک سیدھا راستہ دے گی, نہ کہ ہم کسی کو بیچ میں لے کر آئیں, کیونکہ ہمیں اتنا مسٹرسٹ ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے ریکارڈ تو یہ ہے, اور اس پہ سینٹرل کمیٹی کے اندر بہت پہلے محترم فاروق نائک نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ آج تک کوئی بھی جو انٹرم گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ملک میں دیانتدارانہ انتخابات نہیں کرا پائی, فری اور فیئر الیکشنز نہیں کر پائی. جو 2018 کے الیکشنز کرائے گئے تھے وہ تو ایوری لمٹ واز کراسڈ, اور پاکستان اپنا جو معاشی استحکام ہے اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. جس طرح آج ہم نے عاطف خان صاحب سے بات کی, آئی تھنک بہت ریزنیبل گفتگو وہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی لوگ چاہیے جو آ کر ریزنیبل گفتگو کر کے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل میکنگ کریں, کوئی نیگوسیشن کریں, تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں, اور ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بار بار جو سر اٹھاتا رہتا ہے اس کو ہم ایک دفعہ کے لیے سلا دیں اور گہری نیند سلا دیں. آپ نے پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. We will see you next week.